बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अजीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता सबक में हमने किताबुल मुज़ारबत पढ़ा, जिसमें वकालत के मुताल्लिक़ भी कई मसाइल गुज़रे हैं। यानी मुज़ारबत के लिए वकालत होती है तो गोया उसमें वकालत का भी एक तरह का शाइबा है, इसीलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अब मुज़ारबत के बाद वकालत बयान फरमाया है। वकालत के लुग़वी माना आते हैं सुपुर्द करना। वकालत के लुग़वी माना सुपुर्द करना, और इस्तिलाह में वकालत कहते हैं एक काम आदमी खुद न करके किसी दूसरे को उस काम का मुकल्लफ करे, किसी दूसरे को उस काम का वकील बनाए, तो उसको वकालत कहते हैं। यानी वकालत इबारतुन अन इक़ामतिल इंसानी गैरहु मक़ाम नफ्सिही फी तसर्रुफ़िन मालूमिन। वकालत नाम है इंसान का अपने कायम मकाम किसी दूसरे इंसान को बनाना मालूम तसर्रुफ में, यानी किसी काम के करने के लिए अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को उस काम का मुकल्लफ करना, उस काम को करने का वकील बनाना, तो उसको कहते हैं वकील। वकालत का सबूत कुरान, हदीस और इजमा से साबित है। कुरान करीम में अस्हाब कहफ के वाक़ये में मज़कूर है, फ़बअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनती। तुम्हारे में से किसी एक आदमी को ये चंद औक़िया लेकर मदीना की तरफ भेजो, शहर की तरफ भेजो। इलल मदीनती, शहर की तरफ भेजो। तो अस्हाब कहफ ने अपने में से एक आदमी को सबकी तरफ से वकील बनाकर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए शहर की तरफ भेजा, तो ये वकालत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन सलमा को उनकी वालिदा उम्मे सलमा के से निकाह करने के लिए वकील बनाया था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ खरीदारी का वकील बनाया था। व अलैहिल इज्माउ, और इस पर इज्मा है, यानी सबका वकालत के जायज़ होने में इज्मा है। दूसरी बात यह है कि आदमी एक काम खुद नहीं कर सकता है, बजाते खुद वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो काम करने की इजाज़त है और उस काम की उसको ज़रूरत भी है, तो वो वही काम जो वो खुद जवाज़ के एतबार से कर सकता है, लेकिन उस काम को अंजाम देना उसके लिए मुश्किल होता है, तो वही काम जो वो खुद उसके लिए जायज़ है वो काम दूसरे से भी करा सकता है। देखिए किताबुल वकालती, वकालत का बयान। कुल्लु अक़्दिन जाज़ अन यअक़िदहुल इंसानु बिनफ़्सिही जाज़ अन युअक्किल बिही गैरहु। हर ऐसा अक़्द जो इंसान, जिसका अक़्द करना इंसान के लिए बदाते खुद जायज़ हो, तो जायज़ है कि वो उस काम का किसी दूसरे को वकील बनाए। ये उसूल के एतबार से आप ये याद रखिए, कायदे के एतबार से, कि हर ऐसा अक़्द जो इंसान बदाते खुद कर सकता है, उसे इजाज़त है, तो वो दूसरे को भी उस काम का वकील बना सकता है। मसलन तिजारत करने का इंसान को इख्तियार है, वो खुद तिजारत कर सकता है, तो तिजारत के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए वो किसी दूसरे को भी वकील बना सकता है। वयजूज़ु तवकील बिलखुसूमती फी साइरिल हुकूक़ व इस्बातिहा। और खुसूमत का वकील बनाना जायज़ है तमाम हुकूक में, व इस्बातिहा,
اور اس کو ثابت کرنے کا وکیل بنانا، اور جائز ہے وکیل بنانا تمام حقوق میں خصومت کا اور ان کو ثابت کرنے کا۔ وَيَجُوزُ بِالْإِسْتِفَاءِ، اور جائز ہے حقوق حاصل کرنے کا وکیل بنانا۔ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، خصومت کا وکیل بنانا جائز ہے تمام حقوق میں۔ وَإِثْبَاتِهَا، اور حقوق کو ثابت کرنے کا وکیل بنانا اور حقوق کو حاصل کرنے کا وکیل بنانا۔ اب یہاں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 التوکیل بالخصومہ، خصومت کا وکیل بنانا۔ نمبر 2 اثباتها، یعنی اثبات الحقوق، حقوق کو ثابت کرنے کا وکیل بنانا۔ اور نمبر 3 استیفاء، یعنی حقوق کو حاصل کرنے کا وکیل بنانا۔ مطلب یہ ہے کہ تمام حقوق میں آدمی کسی دوسرے کو خصومت کرنے کا وکیل بنا سکتا ہے۔ خصومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو مقدمے ہیں یا جو اپنا مقدمہ ہے اس کو وکیل کے سامنے خود اچھی طرح پیش نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنائے۔ خصومت، وکیل بالخصومت کا مطلب کہ کسی دوسرے آدمی کو قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے کا وکیل بنانا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے آدمی اپنا حق مقدمے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے خود سے کوئی اچھی طرح مقدمہ پیش نہیں کر سکتا، تو وہی اپنے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا۔ تو توکیل بالخصومہ کا مطلب اپنے حقوق کے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا۔ اسی طرح اپنے حقوق کو ثابت کرنے اور حق کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا۔ فی سائر الحقوق و اثباتها، اثباتها کا مطلب حقوق کو ثابت کرنے کا وکیل بنانا، اور استفاء کا مطلب حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا۔ کیونکہ ہر آدمی قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ اچھے انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے خصومت کا وکیل بنانا جائز ہے۔ الا فی الحدود والقصاص، سوائے حدود اور قصاص کے، یعنی حدود اور قصاص میں۔ حدود کا مطلب سزا دلوانے میں، اور قصاص کا مطلب بھی سزا دلوانا، جس میں انسان نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے تو اسے کہتے ہیں قصاص۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، تو قصاص میں۔ تو حدود اور قصاص میں خصومت کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ کیوں حدود اور قصاص میں خصومت کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُ بِاسْتِفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُؤَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِسِ، وکالت صحیح نہیں ہوتی حدود اور قصاص کو حاصل کرنے میں مجلس سے موکل کی غیر موجودگی میں۔ یعنی حدود اور قصاص میں اگر مجلس میں موکل موجود نہ ہو تو وکیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، مجلس میں اگر موکل موجود ہو تو پھر وکیل بنانا صحیح ہے، لیکن اگر مجلس میں موجود نہ ہو تو وکیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدود اور قصاص یہ معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حدود اور قصاص کو ساقط کر دیا جاتا ہے، زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی نے کسی دوسرے کو وکیل بنایا، اب وکیل حدود اور قصاص کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ موکل موجود نہیں ہے، اور موکل کسی دوسری جگہ موجود ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں حدود اور قصاص کو معاف کر دے۔ اب اس کا یہ حال کہ اس نے حدود اور قصاص
معاف کر دیا ہو، پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، تو اخیر وقت میں موکل حدود اور قصاص کو حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے کہ منع کر دے، لیکن وکیل یہاں حاصل کرنے پر ہی تلا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ تو اسی کا مکلف ہے۔ تو اس شبہے کو ساقط کرنے کے لیے کہ اخیر وقت میں موکل نے منع کر دیا ہو، اس لیے وکالت ہی صحیح نہیں ہے، تاکہ موکل یہاں موجود رہے، اور جب موکل خود حدود و قصاص کو حاصل کرے گا اور اخیر وقتوں میں معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو حدود اور قصاص میں خصومت کا وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، حدود اور قصاص کو حاصل کرنے کے لیے مجلس سے موکل کی غیر موجودگی میں۔ ہاں موکل مجلس میں موجود ہو تو پھر جائز ہے، اس لیے کہ اگر مجلس میں موجود ہوگا تو وہ خود منع کر سکتا ہے۔ وقال ابو حنیفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم إلا يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة 3 أيام فصاعدا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکیل بالخصومت یعنی خصومت کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے مگر مد مقابل کی رضامندی سے، مگر یہ کہ موکل بیمار ہو یا غائب ہو 3 دن یا اس سے زیادہ کے مسافت پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خصومت کا وکیل بنانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر مد مقابل کی اجازت کے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مد مقابل ہو سکتا ہے کہ وہ اجازت نہ دے، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی ذہانت و فطانت سے مد مقابل کو خامخواہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور حق فیصلہ کرانے میں دشواری پیدا کرتے ہیں، اس لیے مجبوری یا رضامندی کے بغیر خصومت کا وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر موکل بیمار ہو یا 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر غائب ہو تو اسی صورت میں وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ یجوز التوکیل بغیر رضاء الخصم، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مد مقابل کی رضامندی کے بغیر وکیل بنانا جائز ہے۔ اب دیکھیے حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مد مقابل کی رضامندی کے بغیر وکیل بنانا جائز ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مد مقابل زیادہ قوی مضبوط ہو، وہ اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکتا ہو، اور یہ آدمی جو وکیل بنانا چاہ رہا ہے اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی بات کو ثابت کرنے کے لیے بغیر مد مقابل کی اجازت کے وکیل بنانا جائز ہونا چاہیے۔ دراصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکیل بنانے میں مد مقابل کا نقصان ہوگا، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ موکل کا نقصان ہوگا اگر اس نے وکیل نہیں بنایا۔ تو دونوں میں یہ مد مقابل کے نقصان کی طرف ان کی نظر ہے، جبکہ حضرات صاحبین رحمہ اللہ کی نظر موکل کی طرف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ توکیل بالخصومت بغیر مد مقابل کی اجازت کے، اس کی رضامندی کے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ موکل بیمار ہو یا 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہو۔ اور راجح بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا وکالت کا سبق ہوا ہے۔ وکالت کے سبق میں ہم نے پہلی چیز تو یہ پڑھی کہ ہر ایسا جو انسان بذات خود کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے، وہ دوسرے سے بھی وہ کام کرا سکتا ہے، اور وکیل بالخصومت یعنی تمام حقوق میں خصومت کا وکیل بنانا، حقوق کو ثابت کرنے اور حاصل کرنے کے لیے وکیل بنانا بھی جائز ہے، سوائے حدود و قصاص کے، اس لیے کہ حدود و قصاص معمولی شبہے سے بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ الحدود والقصاص تندری بالشبہات، حدود و قصاص شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خصومت کا وکیل مد مقابل کی رضامندی سے بنایا جا سکتا ہے، اس میں صاحبین اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ اکتفی هذا الکلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔